अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो मैंने तरतीब दी है, ठीक है, कादरियों की, अमीर अहले सुन्नत और उनका आगे जो जानशीन है वो, और उसके बाद एक इंडिया का बहुत बड़ा कादरी है, उसका नाम ही अमीनुल कादरी है, उसकी इन तीनों की वीडियो तरतीब दी है। और फिर आखिर पे हमने वीडियो रखी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जिन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सही तारुफ हमें करवाया है। पहले जो मैंने एक छोटी सी वीडियो तरतीब दी है 5 मिनट की है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुलू, जो शिर्क के दर्जे तक पहुंचता है, वो वीडियो आप देख लें एक दफ़ा ज़रूर। वीडियो देखें। फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म का सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा मेरा खालिका सा भर दो मीरा, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अरे पीरों के पीर, आप हैं पीरों के पीर, हो करम ए मेरे पीर, गिर गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। अल्लाह की रहमत, गौसे पाक, गौसे पाक, सुल्तान विलायत, गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत, गौसे पाक, अल्लाह की रहमत, गौसे पाक, है भाई बरकत, गौसे पाक, दिलवाई जन्नत, गौसे पाक, गौसे पाक, अल्लाह की रहमत, फरमाओ हिमायत, टल जाए मुसीबत, बेबस की राहत, कमजोर की ताकत, मजबूर की राहत, अत्तार की निस्बत, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, गौस पाक। जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे, वो कौन? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन, वो कौन? जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की। ये गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक। वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक। चोरों को वली बनाए, गौस पाक। खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक। मूसा अलैहि सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं, गौस पाक। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए, गौस पाक। गौस पाक ये, लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। गौस पाक आप इसीलिए गौस पाक फरमाते हैं, मेरे मुरीद घबरा मत, मेरे मुरीद घबरा मत। अगर तुझे ठोकर लगे और तू गिरने लगे तो मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे गिरने से बचा लिया करता, गिरने नहीं देता तुझे। तेरी सतर पोशी करता हूं, अगर कोई तेरा सतर खोल दे तो तेरा सतर पोशी करता हूं। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर मैं उसको जलील नहीं होने देता, उसकी इज्जत का मैं मुहाफिज बन जाता हूँ, उसको जलील होने नहीं देता। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये गौस पाक है। गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूं तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। आप अंदाजा करें, अगर आज हम जिक्र गौसुल आजम करने बैठे हैं तो इसका मतलब मेरी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि बगदाद के दूल्हा की मर्जी है। जिब्रील ने कहा आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ
پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جب میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے بچوں کو کہتے تھے اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی، جنات کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی۔ کوئی ہے ایسا لاؤ جو فرشتوں کے بھی پیروں کا پیر ہو؟ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اس کو شیخ محقق نے بھی لکھا ہے، امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے۔ یہ لیے تو حضرت مولانا جمیل الرحمن غالباً فرماتے ہیں کہ تیرے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، اور تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ میرے ذکر کی برکت سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہے۔ میرا سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں اور اس کو نقل کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، میرا ذکر لوگوں کی زبان پر اسی وقت آتا ہے جب میں کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ جی ناظرین محترم، آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے پوری؟ استغفر اللہ۔ مجھے بتائیں کہ قرآن کے اندر، حدیث کے مجموعے کے اندر کہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پیشین گوئی یا ان کا نام کہیں پہ موجود ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر ان کو جنتی قرار دیا، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی اس طرح کی یہ شان کبھی بیان نہیں کرتے۔ وہ تو کنفرم جنتی ہیں نا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی۔ ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے، لیکن ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں کوئی شان بیان کر دیں جو کنفرم جنتی ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو غلو کیا ہے، جو ان کو اللہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، خدا نخواستہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اس طرح کا کام نہ کیا کرو تو الٹا ہمارے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ اس میں ولیوں کو نہ ماننے والی کون سی بات ہے؟ آپ سارے خود سمجھدار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یہ انسانی عقل مانتی ہے کہ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، ایک عالم دین، اس کے اتنے مراتب آپ بیان فرما رہے ہیں کہ خدا نخواستہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، آپ اس کو انبیاء سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، ان کو صحابہ سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، تبع تابعین سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں مشکل کشا بنا رہے ہیں، حاجت روا بنایا جا رہا ہے۔ یہی رب بنانا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ جن کے بارے میں قرآن میں کنفرم آ گیا، اللہ پاک نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم رضو، ان کے بارے میں بھی آپ اس طرح کی کبھی کوئی شان بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ جو شان کے لائق ہیں، جن کا کہا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے ہماری بات کب ماننی ہے؟ کوئی الٹا آپ نے ہمیں گستاخ کہنا ہے۔ بہرحال جی، شیخ عبد القادر جیلانی کی واقعی حیثیت کیا تھی، وہ کون تھے، ابھی آپ اس کے لیے دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، 2-3 منٹ، یہ دیکھیں۔ اچھا، غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔
ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا۔ بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کی زبانی جو ہے صحیح جو اصل بات ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، جو ان کی حیثیت ہے، جس طرح کہ وہ انسان تھے، حق اور سچ انہوں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھائی ویسے بھی انجینئر کو گالیاں دیتے ہیں، تو کچھ کمنٹ میں ہمیں بھی حصہ مل جاتا ہے۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، بات تو ہم نے سچ کرنی ہے۔ رہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کو جو ان کا مرتبہ ہے ایک نیک بزرگ کا، ایک عالم دین کا، وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کندھا ملا کے آپ بھی اس کو جناب وہ غوث العظم، بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، مدد کرنے والا، ساری کائنات کو ہتھیلی کے اوپر دیکھنے والا، یہ مان لیں تو یہ ہمارے بس میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اپنی عقل کے مطابق ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں مزید جو ہے نا وہ عقل سلیم عطا کرے، توفیق عطا کرے کہ ہم مزید اپنی کمی کوتاہیاں دور کر کے اور صحیح سیدھے راستے پہ چل جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھگڑا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے لیے محترم ہیں۔ جو ہمیں لگتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، جو غلو ہے، وہ آپ نہ کریں۔ آپ ہمارے بھائی تھے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی رہیں گے۔ آپ چاہے جو فتوے ہمارے اوپر لگاتے رہیں، ہمیں وہ قبول ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے سامنے ان کے مخالف کھڑا ہونا ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے مخالفت میں کھڑا ہونا ہمیں قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہونا ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی ہمیں نقصان ہو جائے،
کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی ہم پیغام آپ کو دیتے رہیں گے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔